सौदा बेचने वाली सआदत हसन मंटू। जमील और सुहेल नाम के दो दोस्तों की कहानी। जमील को एक पार्टी में जमीला नाम की लड़की से मोहब्बत हो जाती है। सुहेल को जमीला पसंद नहीं आती, पर वो अपने दोस्त की खुशी की खातिर मान जाता है। उधर जमीला की बड़ी बहन हमीदा भी जमील से मोहब्बत करती है। एक रोज जमील जमीला को इसके घर से भगाकर सुहेल के यहाँ छोड़ जाता है। इसके पीछे सुहेल जमीला से शादी कर लेता है। वहाँ से मायूस होने पर जमील हमीदा से शादी कर लेता है। एक रोज जब वो एक पार्क में जमीला को देखता है तो सुहेल और जमील दोनों बचपन के दोस्त थे। इनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़े। फिर इसके बाद सुहेल के बाप का तबादला हो गया और वो रावलपिंडी चला गया, लेकिन इनकी दोस्ती फिर भी कायम रही। कभी जमील रावलपिंडी चला जाता और कभी सुहेल लाहौर आ जाता। दोनों की दोस्ती का असल सबब ये था कि वो हुस्न पसंद थे। वो खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो आम खूबसूरत लड़कों की मानंद बदकार नहीं थे। इनमें कोई ऐब नहीं था। दोनों ने बीए पास किया। सुहेल ने रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज और जमील ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बड़े अच्छे नंबरों पर। इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी दावत की। इस दावत में कई लड़कियां भी शरीक थीं। जमील करीब करीब सब लड़कियों को जानता था, मगर एक लड़की को जब इसने देखा जिसे वो कत्तन नाआशना था, तो इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसके सारे ख्वाब पूरे हो गए। उसने उस लड़की के मुतालिक, जिसका नाम जमीला था, दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो सलमा की छोटी बहन है। सलमा के मुकाबले में जमीला बहुत हसीन थी। सलमा की शक्ल सूरत सीधी सादी थी, लेकिन जमीला का हर नक्श तीखा और दिलकश था। जमील उसको देखते ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसने फौरन अपने दिल के जज्बात से अपने दोस्त को आगाह कर दिया। सुहेल ने इसे कहा, हटाओ यार, तुमने इस लड़की में क्या देखा है जो इस पर बुरी तरह लट्टू हो गए हो। जमील को बुरा लगा। तुम्हें हुस्न की परख नहीं है, अपना अपना दिल है। तुम्हें अगर जमीला में कोई बात नजर नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दिखाई न दी हो। सुहेल हंसा। तुम नाराज हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि तुम्हारी ये जमीला बर्फ की डली है। इसमें हरारत नाम को भी नहीं। औरत का दूसरा नाम हरारत है। हरारत पैदा कर ली जाती है बर्फ में। बर्फ भी तो हरारत ही से पैदा होती है। तुम्हारी ये मंतक अजीबो गरीब है। अच्छा भाई, जो चाहते हो सो करो। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। दोनों में हल्की सी चिख हुई, लेकिन फौरन सुलह हो गई। जमील सुहेल के मशवरे के बगैर अपनी जिंदगी में कोई कदम नहीं उठाता था। इसने जब अपने दोस्त पर यह वाज़ेह कर दिया कि वो जमीला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो सुहेल ने इससे इजाज़त दे दी कि जिस किस्म की चाहे झक मार सकता है। सुहेल रावलपिंडी चला गया। जमील ने, जो जमीला के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था, इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुसीबत ये थी कि इसकी बड़ी बहन सलमा इसको मोहब्बत की नज़रों से देखती थी। इसने इनके घर आना जाना शुरू किया तो सलमा बहुत खुश हुई। वो ये समझती थी कि जमील इसके जज्बात से वाकिफ हो चुका है, इसलिए इससे मिलने आता है। चुनांचे इसने गैर मुबहम अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। जमील सख्त परेशान था कि क्या करे। जब वो इनके घर जाता तो सलमा अपनी छोटी बहन को किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से बाहर निकाल देती और जमील दांत पीस के रह जाता। कई बार इसका जी में आए कि वो सलमा से साफ साफ कह दे कि वो किस गर्ज से आता है। इसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं, वो इसकी छोटी बहन से मोहब्बत करता है। बेहद मुख्तसर लम्हात जो जमील को जमीला की चंद झलकियाँ देखने के लिए नसीब होते थे, इसने आंखों ही आंखों में इससे कई बातें करने की कोशिश की और ये बार आवर साबित हुआ। एक दिन इसे जमीला का रुतबा मिला, जिसकी इबारत ये थी
میری بہن جس غلط فہمی میں گرفتار ہیں اس کو آپ دور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں، لیکن باجی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ آپ باہر جہاں بھی چاہیں میں آ سکتی ہوں۔ جمیل بہت خوش ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی جگہ مقرر کرے اور پھر جمیلہ کو اس کی اطلاع کیسے دے۔ اس نے کئی محبت نامے لکھے اور پھاڑ دیے، اس لیے کہ ان کی ترسیل بڑی مشکل تھی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ سلمیٰ سے ملنے جائے اور موقع ملے تو جمیلہ کو اشارتاً وہ جگہ بتا دے جہاں وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ قریب 1 مہینے تک وہ سلمیٰ سے ملنے جاتا رہا، مگر کوئی موقع نہ ملا۔ لیکن ایک دن جب جمیلہ کمرے میں موجود تھی اور سلمیٰ اسے کسی بہانے سے باہر نکالنے والی تھی، جمیل نے بڑی بے ربطی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لانس روڈ 5 بجے۔ جمیلہ نے یہ سنا اور چلی گئی۔ سلمیٰ نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تمہیں سے تو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لانس روڈ 5 بجے۔ میں چاہتا تھا کہ تم کل لانس روڈ میرے ساتھ چلو، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک پکنک ہو جائے۔ سلمیٰ خوش ہو گئی اور فوراً رضامند ہو گئی کہ وہ جمیل کے ساتھ دوسرے روز شام کو 5 بجے لانس گارڈن میں ضرور جائے گی۔ وہ سینڈوچز بنانے میں مہارت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے کہا، چکن سینڈوچز کا انتظام میرے ذمہ رہا۔ اسی شام کو 5 بجے لانس باغ میں جمیل اور جمیلہ سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ جمیل نے اس پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو جمیلہ نے کہا، میں اس سے غافل نہیں تھی، پر کیا کروں، بیچ میں باجی حائل تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکیں گی۔ یہ تو درست ہے، کل مجھے صرف اس ملاقات کی پاداش میں تمہاری باجی کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اتنی جلدی نہ کرو، مجھے سوچنے دو۔ تم حوصلہ رکھتی ہو، کیوں نہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے کہاں چلنا ہے؟ آپ سوچ لیجئے، کل شام کو 4 بجے تم کسی نہ کسی بہانے سے یہاں چلی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ہم راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے۔ طوفان بھی ہو تو میں کل اس مقررہ وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اپنے ساتھ زیور وغیرہ مت لانا۔ کیوں؟ میں تمہیں خود خرید کے دے سکتا ہوں۔ میں اپنے زیور نہیں چھوڑ سکتی، باجی نے مجھے اپنی ایک بالی بھی آج تک پہننے کے لیے نہیں دی، میں اپنے زیور اس کے لیے چھوڑ جاؤں۔ دوسرے دن شام کو سلمیٰ سینڈوچز تیار کرنے میں مصروف تھی کہ جمیلہ نے الماری میں سے اپنے زیور اور اچھے کپڑے نکالے، انہیں سوٹ کیس میں بند کیا اور باہر نکل گئی۔ کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہوئی۔ سلمیٰ سینڈوچز تیار کرتی رہی اور جمیل اور جمیلہ دونوں ریل میں سوار تھے جو راولپنڈی کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر جمیل اپنے دوست سہیل کے پاس گیا۔ وہ اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا، اس کے والدین ایبٹ میں منتقل ہو گئے تھے۔ سہیل نے جب ایک برقع پوش عورت جمیل کے ساتھ دیکھی تو بڑا متحیر ہوا، مگر اس نے اپنے دوست سے کچھ نہ پوچھا۔ جمیل نے اس سے کہا، میرے ساتھ جمیلہ ہے، میں اسے اغوا کر کے تمہارے پاس لایا ہوں۔ سہیل نے پوچھا، اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا لمبا قصہ ہے، میں پھر کبھی سنا دوں گا۔ پھر جمیل جمیلہ سے مخاطب ہوا، برقع اتار دو اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ سہیل میرا عزیز ترین دوست ہے۔ جمیلہ نے برقع اتار دیا اور شرمیلی نگاہوں سے جن میں کسی اور جذبے کی بھی جھلک تھی سہیل کی طرف دیکھا۔ سہیل کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جمیل نے جواب دیا، شادی کرنے کا، لیکن فوراً نہیں۔ میں آج ہی واپس لاہور جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے بہت گڑبڑ ہو چکی ہو، میں اگر وہاں پہنچ گیا تو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ 2-3 روز وہاں رہوں گا، اس دوران میں تم ہماری شادی کا انتظام کر دینا۔
سہیل نے عذرا مذاق کیا، بڑے عقل مند ہوتے جا رہے ہو تم۔ جمیل جمیلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، یہ تمہاری صحبت ہی کا نتیجہ ہے۔ تم آج ہی چلے جاؤ گے؟ جمیل نے جواب دیا، ابھی اسی وقت مجھے صرف اپنے اس سرمایہ حیات کو تمہارے سپرد کرنا تھا، یہ میری امانت ہے۔ جمیل اپنی جمیلہ کو سہیل کے حوالے کر کے واپس لاہور آ گیا۔ وہاں کافی گڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ سلمیٰ سے ملنے گیا۔ اس نے شکایت کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جمیل نے اس سے جھوٹ بولا، مجھے سخت زکام ہو گیا تھا۔ افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دے سکا، اس لیے کہ ہمارا ٹیلی فون خراب تھا اور نوکر کو امی جان نے کسی وجہ سے برطرف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جب مطمئن ہو گئی تو اس نے جمیل کو بتایا کہ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی ہے۔ بہت تلاش کی ہے مگر نہیں ملی، اپنے زیور کپڑے ساتھ لے گئی ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جمیل نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اس سے بڑی متاثر ہوئی اور اسے مزید یقین ہو گیا کہ جمیل اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل نے محض رواداری کی خاطر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی نمناک آنکھیں پونچھی اور مصنوعی محبت کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اپنی بہن کی گمشدگی کا صدمہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ جب جمیل کو اطمینان ہو گیا کہ اس پر کسی کو بھی شبہ نہیں تو وہ ٹیکسی میں راولپنڈی پہنچا۔ بڑا بےتاب تھا۔ لاہور میں اس نے 3 دن کانٹوں پر گزارے تھے۔ ہر وقت اس کے آنکھوں کے سامنے جمیلہ کا حسین چہرہ رقص کرتا رہتا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس نے جمیلہ کو آواز دی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گی، مگر اسے نا امیدی ہوئی۔ اس کا دوست اس کی آواز سن کر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ جمیل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا، جمیلہ کہاں ہے؟ سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمیل بڑا مضطرب تھا۔ اس نے پھر پوچھا، یا جمیلہ کو بلاؤ۔ سہیل نے بڑے رقص آمیز لہجے میں کہا، وہ تو اسی روز چلی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تم یہاں اسے چھوڑ کر گئے تو وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد غائب ہو گئی۔ اسے غالباً تم سے محبت نہیں تھی۔ جمیل پھر لاہور آیا، مگر سلمیٰ سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ابھی تک غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی۔ چنانچہ جمیل کو پھر راولپنڈی جانا پڑا تاکہ وہ اس کی تلاش وہاں کرے۔ وہ اپنے دوست کے گھر نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے جہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سہیل کی آغوش میں ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل آیا، لاہور پہنچا۔ جمیلہ کے زیورات اس کے پاس تھے۔ یہ اس نے بیمہ کرا کر اپنے دوست کو بھیج دیے اور اسے چند الفاظ ایک کاغذ پر لکھ کر ساتھ رکھ دیے، میں تمہاری کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمیلہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسرے دن وہ سلمیٰ سے ملا۔ وہ اس کو جمیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ وہ اپنی بہن کی گمشدگی کے غم میں رو رہی تھی۔ جمیل نے اس کی آنکھیں چومی اور کہا، یہ آنسو بیکار ضائع نہ کرو، انہیں ان اشخاص کے لیے محفوظ رکھو جو ان کے مستحق ہیں۔ لیکن وہ میری بہن ہے۔ بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسے بھول جاؤ۔ جمیل نے سلمیٰ سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ گرمیوں میں مری گئے تو وہاں انہوں نے جمیلہ کو دیکھا جس کا حسن ماند پڑ گیا تھا اور نہایت واہیات قسم کا میک اپ کیے تھے۔ پنڈی پوائنٹ پر یوں چل رہی تھی جیسے اسے کوئی سودا بیچنا ہے۔